मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे डकी भाई सादुर रहमान के हवाले से। ये एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल चलाते हैं डकी भाई के नाम से और बड़े फेमस हैं। 8 7 8 मिलियन इनके फॉलोअर्स हैं, आई थिंक सब्सक्राइबर है, और इसी तरह उनकी वीडियोस मिलियंस के अंदर लोग उनको अक्रॉस द बॉर्डर भी देखते हैं। जहाँ कहीं उर्दू ज़बान को लोग समझते हैं वो उनकी ऑडियंस है, वो पूरी दुनिया में उनकी ऑडियंस मौजूद है। अगर आप थोड़ा सा मैं डक्की बाई के ऊपर थोड़ा इसको आज डिकोड करेंगे और इसको हम देखते हैं कि हमारे यहाँ ये क्या हो रहा है, मतलब हमारी सोसाइटी में। और इस वक्त नेशनल क्राइम एजेंसी जो है वो भी बड़ी एक्टिव हो गई है, और उन्होंने कहा कि जैसे हमने कोई एक शैतान को पकड़ लिया। क्राइम एजेंसी के डायरेक्टर साहब ने डक्की बाई के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बड़ा शैतान है। तो इन सारी चीज़ों के प्रॉस्पेक्ट को देखते हैं कि डक्की बाई की सक्सेस से क्यों बनी, और इतनी, यानी अगर उसके कंटेंट को देखें तो वो कंटेंट कोई मेयारी कंटेंट नहीं है जिसमें कोई आपकी ह्यूमन ग्रोथ नहीं है, कोई आप करेक्टर नहीं सीखते, कोई आप माशरे के अंदर कोई बेहतरी नहीं सीखते। बल्कि वो एक ऐसा कंटेंट है जिसे आप यूँ कह सकते हैं कि शुगल मेले वाला कंटेंट है। और वो शुगल मेला भी कोई इतना उस लेवल का नहीं है कि जिसको आप यूँ कहें कि कॉमेडी हो। आप देखें ना, कॉमेडी एक दौर में थी उमर शरीफ की कॉमेडी, इस तरह की मोइन अख्तर टाइप कॉमेडी होती थी। अब आप देखें, ये तो पिछले अगर हम 10 साल को देखें अपने यानी हमारी जो माइंडसेट डेवलप हुआ है, जो जो नई जनरेशन हमारी जो डेवलप हुई है, ये बड़ी ही कैजुअल इनका एटीट्यूड है। और ये ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि जो आप जिनके ऊपर आप हैरान होते हैं कि ये क्या हो रहा है। जैसे डकी भाई जैसा कंटेंट वायरल, वो डकी भाई खुद नहीं कर रहा, ये आप देखते हैं तो वो वायरल हो रहा है ना। वो ये कंटेंट अगर आप नहीं देखेंगे, आप देखें बहुत अच्छे पीएचडी स्कॉलर्स मेंटल ग्रोथ और इस तरह की ह्यूमन अवेकनिंग की जो गुफ्तगू करते हैं, वो लोग वो नहीं वायरल होते क्योंकि वो इंटरेस्ट नहीं है। हमारी ये जो नई जनरेशन है, हमारी जनरेशन की इंटरेस्ट क्या बन चुकी है, इसी तरह के जो शुगल मैरिज जिनका कोई, क्योंकि दे डोंट वांट टू डू समथिंग ना, वो कोई करना नहीं चाहते। आप देखें ये हमारी जो डिक्रीज़ है या डिक्लाइन है हमारी सोसाइटी का, वो हर जगह पे आपको नज़र आता है। आप चाहत फ़तेह अली ख़ान किस तरह से फ़ेमस हो गए, मतलब ये हमारी प्रायोरिटी इस तरह की है कि एक दौर में नुसरत फ़तेह अली जो क्या लेवल था, और हम चाहत फ़तेह अली को फ़ेमस कर रहे हैं। इसी तरीके से एक नौजवान है अंसर, मिस्टर पतलू। आप उसका कंटेंट देखें कि वो कौन सी कॉमेडी है जिसको लोग पसंद करते हैं, लेकिन लोग वॉच कर रहे हैं ना। अब जो भी है, वो कोई पतलू जो हैं वो खुद तो नहीं कह रहे कि मुझे देखें, ये आपका इंटरेस्ट है, आपने उसको एक इंटरेस्ट डेवलप किया और उस वजह से वो ये चल रहा है। अब इसी तरीके से ये जो डकी भाई हैं, इनका कंटेंट देखें। अच्छा, ये जितने भी नौजवान हैं, इन नौजवानों को अगर आप गौर से देखें, मतलब ओवर एग्जेजरेशन करके उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। मतलब मिसाल के तौर पे जैसे एनसीए कहती है कि इसकी अब आप देखें कितना बड़ा झूठ है। जैसे उन्होंने कल परसों अपने इंटरव्यू में कहा कि एक घर लिया और उस घर में ये कह रहे हैं कि ये मैंने 10 करोड़ का लिया, 12 करोड़ की डिमांड थी, 10 करोड़ का ये मैंने घर लिया। बाद में ये बात पता लगती है कि ये घर उन्होंने नहीं लिया बल्कि ये रेंट पे है। आप सोचें ये कितनी बड़ी डिसऑनेस्टी है। और ये इसको शुगल में कर देते हैं, इधर शुगल मेला करते हैं। ये सब शुगल मेला नहीं है। जब आप जो छोटे-छोटे माइंड्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो इन्फ्लुएंसर का वो छाप बैठ जाती है। ये सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक प्रिंट बैठ जाता है। बच्चा छोटा-सा है, उसको भी डकी भाई का पता है। छोटा-छोटा बच्चा जो आपका 5 साल 8 साल का मोबाइल फ़ोन देखता है, उसको भी ये जो हमारे इन्फ्लुएंसर हैं, जिस तरह एक दुबई में वो छोटे भाई, बड़े भाई, छोटे-छोटे बच्चों को उनका पता है। तो ये इन्फ्लुएंसर अगर इस तरह के ब्लंडर करेंगे तो ये बहुत बड़ा क्राइम है। देखें, जहाँ तक डकी का ज़ाती बात है, ये कोई मज़ाक नहीं है कि जिसको आप ये कहें कि ये इसका इफ़ेक्ट में, लेकिन इसको थोड़ा-सा हम बिगर पिक्चर पे भी देखेंगे। इसका क्राइम छोटा है, हमारे मुल्क में और बड़े क्राइम भी हैं। ये जब हम क्राइम की बात कर रहे हैं, जैसे एनसीए वालों ने बात जो वो जो उनके डीजी हैं, उनकी बात जो है उसको अगर हम डिकोड करें, तो ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं कि ये जो इन्फ्लुएंस करते हैं और झूठ बोल के और गैर ज़रूरी ओवर चीज़ें अपने दिखा के, ओवर लेविश दिखा के, देखें ना डकी एलन मस्क बन गया, ना दुनिया के अंदर बिलियनर्स की जो लिस्ट है उसमें कोई इसका नाम आता है, ना इसी तरह के ये जो छोटे-मोटे इन्फ्लुएंसर हैं, ये किसी भी जगह पे उस लिस्ट में काउंट होते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये इस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं कि बड़े-बड़े मल्टी ट्रिलियनर्स उस तरीके से ह्यूमन माइंड को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे, या नौजवान बच्चे को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे जिस तरीके से ये लोग करते हैं।
اب یہ پرائورٹی کیا ہے؟ یہ ڈکلائن آف سوسائٹی جو ہمارے ہاں چل رہی ہے پچھلے 5 سے 10 سالوں میں، ہم نے سوسائٹی کے اندر جو ہے نا محنت اور ایفرٹ اور گروتھ اور جسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں ڈیولپمنٹ کو اور ریسرچ اورینٹیڈ ورک کو نیچے کر دیا ہے، اور اس طرح کے شغل میرے اب ڈاکٹرز جو ہے پی ایچ ڈی ڈاکٹر، وہ اس کو کوئی نہیں جانتا، لیکن ڈکی کو جانیں گے لوگ، پتلو کو بھی جانیں گے، اور اسی طریقے سے باقی جو ایک ہیں رجو بٹ ان کو بھی جانیں گے، اسی طریقے سے جو ہمارے انفلوئنسر ہیں یا سوشل میڈیا ٹک ٹاک کے اندر جو اس طرح کی گپ شپ لگاتے ہیں، یہ سارے ان سے زیادہ فیمس ہیں، ان سے زیادہ فائنینشیل بھی اسٹیبل ہیں، ان سے زیادہ سکسیزفل ہیں، لیکن جس شخص نے وہ محنت کی وہ کہیں کسی جگہ پہ، کیونکہ وہ بورنگ ہے، وہ ایک ایفرٹ ہے، وہ اس ایفرٹ کو کوئی نہیں دیکھتا۔ تو یہ ڈکلائن آف سوسائٹی جو ہے ہمارے معاشرے کی، آپ مورل ڈکلائن بھی دیکھ لیں، مورل ڈکلائن کیا ہے، پولیٹیکل ڈکلائن کیا ہے، آپ کا ایک لیڈر جو ہے جو ایمانی طاقت سے مالا مال ہے، جس نے کوئی 1 روپے کی فائنینشیل کرپشن نہیں کی، جو ناحق پچھلے 2 سال سے گرفتار ہے، یہ چھوٹا بچہ وہ دیکھتا ہے نا، جیسے ڈائریکٹر صاحب آپ کہتے ہیں ڈکی سے لوگ انفلوئنس ہوتے ہیں، تو جب آپ پورے ملک کا پولیٹیکل نظام کے اندر اس طرح کی کرپشن کریں گے کہ ایک ایماندار آدمی کو صرف اس بنیاد پہ گرفتار کیا ہوا ہے یا اس کو جیل کے پیچھے رکھا ہوا ہے یا اس کے اوپر ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں کہ وہ ہماری بات نہیں مانتا، اور پھر قانون اور آئین کو سب کو، جس قانون اور آئین آپ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ آپ ڈکی کو پکڑ کے جیل میں ڈالیں، اس قانون اور آئین کے سارے اختیارات کو آپ مسخ کر کے آپ جب اپنے نظام کو چلائیں گے، یہ مطلب میں ایک، یہ تو ایف آئی اے کے ڈائریکٹر کا کام نہیں ہے، یہ پولیٹیکل بات کر رہا ہوں، اور اس کا ایفیکٹ پھر آپ کی بیوروکریسی میں پڑتا ہے، ایف آئی اے کے ڈائریکٹر صاحب میں بھی پڑے گا، پولیس والے میں بھی پڑے گا، ایس ایچ او میں بھی پڑے گا، ڈی سی ایس پی میں بھی پڑے گا۔ وہ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ اوپر ہمارا نظام کس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے؟ ایک بڑی کرپشن کو پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ ایک ایماندار شخص جو ہے وہ جیل کے اندر ہے، اس کو یہ پروو کیا جا رہا ہے کہ یہ کرپٹ ہے، جو کہتا ہے، جس کا بچہ بچہ دنیا میں گواہی دیتا ہے وہ کرپٹ نہیں ہے، اور جو کرپٹ ہیں، جن کی کرپشن پروو ہے، جن کی کرپشن کے انبار دنیا کے سامنے موجود ہے، وہ ان کو پروو کیا جا رہا ہے یہ بڑے انوسنٹ ہیں، انہوں نے تو کچھ کیا نہیں ہے۔ تو یہ ایفیکٹ پھر ٹریکل ڈاؤن کرتا ہے۔ ڈکی تو ایک چھوٹا سا مورا ہے، ڈکی جو کر رہا ہے وہ ہماری سوسائٹی ایز اے ہول ڈیولپ ہو چکی ہے، اور ہمیں اسی طرح کے کنٹینٹ اور اسی طرح کی چیزیں پسند ہیں کہ لوگ ہم سے جھوٹ بولیں، لوگ ہمیں مینوپولیٹ کریں، لوگ ہم سے جب بھی بات کریں ہم اسی چیز سے انفلوئنس ہوتے ہیں۔ جو اب دیکھیں ایک اور ایفیکٹ کیا ہے، ڈکی بیچارہ گرفتار ہوا نا، تو سب نے جو ارد گرد جو میٹر کرنے والے انفلوئنسر ہیں، وہ اپنے آپ کو جیسے اس طرح الو کی طرح آنکھیں بند کر رہے ہیں جیسے وہ سارے بچ گئے، یعنی اس کو جو کچھ ہونا ہے، یعنی یہ ہمارے ہاں پرابلم ایک اور سائیکولوجیکل بن گئی ہے کہ آپ ایک بندہ پکڑا جائے تو چاہتے ہیں بس اس کو ختم کر دیا جائے، یہ کہیں نظر ہی نہ آئے اور اس کی ڈسٹرکشن ہو جائے، یہ دوبارہ سانس ہی نہ لے سکے۔ وہ بھائی چھوٹا بچہ ہے، ڈکی بھی کون سا کوئی بہت بڑی اس کی عمر ہے، یہ 23 35 35 سال کی عمر ہوگی، اس کو بٹھائیں، اس کو ٹھیک کریں، اس کو سمجھائیں، اس کو کہیں انفلوئنس، اس کی طاقت کا استعمال کریں، بڑا انفلوئنسر ہے، 8 9 ملین لوگوں کو انفلوئنس کرتا ہے، اس کو شیطان کہنے سے بہتر ہے، شیطان تو نعوذ باللہ بہت بڑا لفظ استعمال کیا نا ڈی جی صاحب نے، شیطان نہیں، ٹھیک ہے اس سے غلطیاں ہوئی ہیں، یہ اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ اوور ایگزیجریشن کرتا ہے، اوور ایگزیجریٹ چیزیں پیش کرتا ہے، گفتگو وہ جو روسٹنگ، تو وہ تو کسی صورت میں ہمارے جیسی سوسائٹی میں یا جس سسٹم کے اندر ہم رہتے ہیں، نہ وہ کلچرل اس کو کوئی برداشت کر سکتا ہے کہ آپ سرعام لوگوں کو، یعنی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح سیکھیں گے نا، تو انہوں نے تو کہا کہ یہ انسان کی تو عزت کرے، یہ جتنے بھی دنیا ہے، جتنے بھی لوگ موجود ہیں، بے شک کوئی غریب ہے امیر ہے، پیسے بدلنے میں وقت نہیں لگتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے کسی کو کوئی، لیکن پیسہ بھی یاد رکھیں کہ پیسہ جو ہے وہ کوئی کامیابی کی معیار نہیں ہوتا، پیسے کے ساتھ کنٹینمنٹ، فلفلمنٹ، پیس، سب کچھ مل جائے تو تب پیسہ، یہ پیسہ کیا کرنا ہے جب ماں باپ سے دور، خاندان سے دور، بیوی بچوں سے دور، سارے معاملات سے دور، اس پیسے کو کیا کریں گے؟ تو پیسے اور سکسیس کا معیار بھی ڈیفرنٹ ہے، پیس کا معیار بھی ڈیفرنٹ ہے، آپ کی فیملی، آپ کا پورا نظام جب جس پیسے سے اسٹیبل رہے، مطمئن رہے، وہ پیسہ میٹر کرتا ہے۔ آپ کو 100 لوگ گالیاں دیتے رہیں اور 100 لوگ آپ سے ناراض ہوں اور آپ چند پیسے لے کے بیٹھے ہوں، تو یہ کوئی کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ اب جو نوجوان ہے ڈکی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے، آپ اپرچونٹی دینی چاہیے، اس کے پاس انفلوئنس ہے، اس کو بہتری کے لیے استعمال کریں، اس کو بھی بتائیں کہ کنٹینٹ جو آپ نے بنانا ہے ٹھیک ہے، آپ کام کر رہے ہیں، آپ کا بزنس ہے، آپ اپنی زندگی کو بہتر کر رہے ہیں، لیکن آپ سوچیں کہ آپ کو نوجوان بچے بچیاں دیکھتے ہیں اور ان کے واچر کوئی بھی سینسیبل بندہ نہیں ہے، ان کے واچر یہ نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں اور وہ وہی کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ان کے لائف سٹائل کو بھی دیکھتے ہیں، ان کی زندگی کے اندر اچیومنٹس جو یہ دکھاتے ہیں، ان سے انفلوئنس ہوتے ہیں، وہ ویسا بننا چاہتے ہیں، اور پھر وہ کیا، وہ ایک ریپوٹیشن، یہ پورا معاشرہ پھر خراب ہو جاتا ہے، اور ان کے اندر آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ایروگنس بھی بڑی آتی ہے، یہ اس طرح سے
یعنی پرو یہ میں مطلب اس صرف ڈکی کی نہیں کر رہا، باقی بھی جو ہیں یہ تھوڑے سے پیسے آتے ہیں اس کے بعد ان کی ٹون ہی بدل جاتی ہے اور اس طرح سے بہیو کرتے ہیں جیسے کوئی بدماش ہیں، یہ سارا کچھ ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو ان کو یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے، آپ کے پاس ایک طاقت ہے، لوگوں کا پیار بڑی طاقت ہوتی ہے، اس پیار کو اچھے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اور نوجوان جو ڈکی ہے اس سے جو غلطی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی پی ایس ایل میں بھی ہوئی ہے، پی ایس ایل میں نہیں غلطی ہوئی، وہاں پہ جا کے پکڑے نا، وہ بٹنگ ایکس بیٹ وہاں پہ نہیں اس کی ایڈورٹائزمنٹ چلی، تو وہ کیوں نہیں پکڑتے؟ اس کو آپ نے پکڑا ہوا ہے، اس کو سکھائے آپ نے، ٹھیک ہے پکڑ لیا، بات بھی کر رہے ہیں ساری بات، اوپر سے پورا نظام ہی خراب ہے، تو اس نظام کی پروڈکشن اسی طرح ہوگی، یہاں پہ فیمس پھر اسی طرح کا مٹیریل ہوگا، یہاں پہ کوئی آپ رفیق اختر صاحب یا آپ کے سرفراز شاہ صاحب یا پھر مولا اپنا عرفان الحق، بابا عرفان الحق صاحب کو کوئی نہیں اتنا زیادہ سنے گا، وہ پھر اسی طرح کے مٹیریل کو دیکھیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایفیکٹ جو ہے وہ اوپر سے نیچے جو پولیٹیکل ڈکلائن ہے اس وجہ سے بھی ہے۔ ہم اپنے ملک کے اندر اگر ہم نے ٹھیک کرنا ہے نا، یہ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے ڈسپلن سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک ہم پورے نظام کو کانسٹیٹیوشن کے مطابق پاکستان کے ایک پیرامیٹر کو، پاکستان میں طاقت جو ہے وہ جینون لوگوں کی پسند کے لوگ جا کے کرسیوں پہ نہیں بیٹھیں گے، لوگوں کی مرضی کے لوگ جا کے کرسیوں پہ اور حکمرانی پہ نہیں بیٹھیں گے، پورے نظام کو جب تک ری ویمپ نہیں کیا جائے گا تو یہ اس طرح کی چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ڈکی جو ہے وہ ایک نوجوان ہے، اس کو موقع دینا چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے، اس کو شیطان نہیں کہنا چاہیے، وہ ایک نوجوان، ابھی اس کے والدین بڑے ہمبل ہیں، بڑے پروفیسر صاحب، اس کی والد صاحب والدہ بھی بہت ہی ہمبل سی ہیں، تو یہ کوئی اس طرح کا نوجوان نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا شیطان ہے اور بہت بڑا کوئی گینگسٹر آپ نے پکڑ لیا، گینگسٹر اور بہت ہیں، ان کو آپ نہیں پکڑتے، جو آپ کے پورے نظام کو جنہوں نے برباد کر کے رکھ دیا، اور آپ کا پورا نظام اس وقت کپچر اور نیچے ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں نا، گھس بیٹھیے بیٹھائے ہوئے ہیں اسمبلیوں کے اندر، آپ کی نیشنل اسمبلی، پروونشل اسمبلی، الیکشن چوری کر کے، اس سے بڑا کرائم کیا ہے جب آپ پورے لوگوں کے کانسٹیٹیوشن جو آپ کو طاقت دیتا ہے اس کانسٹیٹیوشن کو ہی ریویمپ کر کے، اس کو ہی سبورٹ کر کے، کانسٹیٹیوشن کو جو طاقت جس کی بنیاد پہ آپ کو لبریشن حاصل ہے اس کو ہی سبورٹ کر کے، پھر آپ ایک کو گمراہی بنا کے اس عوام کو کہیں مانو، اور پھر عوام سے کہیں کہ یہ ٹھیک بھی ہو، یہ کرپٹ بھی نہ ہو، یہ جھوٹ بھی نہ بولے، یہ دغا بازی بھی نہ کرے، جب آپ اوپر سے پورا نظام کر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہے۔ یہ جو نوجوان ہیں، یہ جو انفلوئنسر ہیں، ان کو شاید کیونکہ اتنی ایجوکیشن یا انڈرسٹینڈنگ اس طرح سے نہیں ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر یعنی ڈبل سٹینڈرڈ کتنے، ہپوکریسی کیا ہے، آپ کریں گے، وہ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بڑا جو چور ہے، وہ خان صاحب کی بات ہے، بڑا چور آرام سے، چھوٹے چور پکڑے جائیں گے، تو پورا سسٹم جو ہے بڑے چور کے اوپر کوئی نہیں ہاتھ ڈالتا، بڑا چور جو ہے وہ پورے نظام کو کپچر کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، تو چھوٹے چھوٹے چور، اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہے وہ پکڑے جائیں گے، ان کو نشان عبرت بنایا جائے گا، ان کو شیطان کہا جائے گا۔ تو پورے نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ایفیکٹ کیسے ہوگا؟ جب بیٹھ کے پورے ملک کے نظام کے اوپر بات کی جائے گی، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو آنر کیا جائے گا، پاکستانی لوگ جس کو اپنا حکمران بنانا چاہیں، جس کو ووٹ دے کے کرسی پہ بٹھانا چاہیں، وہ جب بیٹھے گا کوئی کسی کانسٹیٹیوشن کے مطابق، اپنے آئین کے مطابق، اپنے منشور کے مطابق جب کوئی شخص لوگوں کے لیے کام کرے گا، تو تب یہ مسئلے بھی حل ہوں گے۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے۔